नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह अल-अनफ़ाल की आयत नंबर 25 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा वअलमू अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। और इस फितना से डरो जो ख़ास तौर पर सिर्फ उन लोगों को ही नहीं पहुँचेगा जो तुम में से ज़ालिम हैं, और जान लो कि अल्लाह अज़ाब में सख्ती फरमाने वाला। इस आयत मुबारका में रब करीम ने उस वक़्त से डराया इंसान को कि जब जुल्म के सबब अल्लाह करीम का अमर नाज़िल होता है। और ये फितने, ये आज़माइशें, ये अल्लाह की तरफ से जो मुसीबत या अलाम या अज़ाब आता है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो ज़ालिमों पर आता है। मगर जो लोग, अल्लाह ने फरमाया फ़कत ज़ालिमों पर ही नहीं आता, जो लोग जुल्म को देख कर खामोशी इख्तियार करते हैं वो भी अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकते। इमाम इब्न जरीर बयान फरमाते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल है। वो ये फरमाते हैं कि साया मुबारका में अल्लाह करीम ने ये हुक्म दिया, क्या ईमान वालों अपने दरमियान बदकारों को ना रहने दो, वरना अल्लाह ताला सब पर अजाब नाज़िल फरमाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको रवायत किया। आप कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की हदूद कायम करने वाले और अल्लाह की हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले की मिसाल इस तरह है कि एक कौम ने कश्ती में बैठने के लिए कुरा अंदाजी की, बाद लोग उतली छत पर बैठ गए और बाद निचली मंजिल पे। तो निचली मंजिल वाले पानी लेने के लिए ऊपर की मंजिल वाले पर गए, मगर पानी जब ना दस्तयाब हुआ तो उन्होंने कहा कि हम नीचे से पैंदे में सुराख करके तो पानी हासिल कर लेते हैं, इसी तरह ऊपर वालों को भी हमें ज़हमत ना देना पड़ेगी, उनका भार भी उठाना ना पड़ेगा। अगर ऊपर की मंजिल वालों ने उनको अपना इरादा पूरा करने के लिए खुला छोड़ दिया तो सब डूब कर हलाक हो जाएंगे, और अगर उन्होंने उनके हाथों को सुराख करने से रोक दिया तो वो भी नजात पा लेंगे और निचली मंजिल वाले भी। अब इससे ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में बात नहीं समझाई जा सकती जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कश्ती में दो मंजिलें हैं, एक ऊपर लोग बैठे हैं कि नीचे बैठे हैं, और नीचे वालों ने पानी हासिल करने के लिए कश्ती के पैंदे में सुराख करना शुरू किया या कर लिया। तो अगर तो उन्होंने सुराख कर लिया और ऊपर की मंजिल वालों ने उन्हें ना रोका तो जहां निचली मंजिल वाले डूबेंगे वहां ऊपर मंजिल वाले भी बचेंगे नहीं, क्योंकि वो एक ही कश्ती में सवार है। और अगर उन्होंने उनको रोक लिया तो जहां वो बच जाएंगे वहां ऊपर वाली मंजिल वाले भी बच जाएंगे। और इस हदीस मुबारक को इमाम बुखारी ने भी रकम किया
حدیث نمبر ہے 2493 اور 2686، سنن ترمذی میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، کئی ائمہ کرام نے اس کو نقل کیا حدیث مبارک۔ پھر ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں گناہوں کے کام کیے جا رہے ہوں اور وہ گناہوں کو مٹانے کی قدرت رکھتے ہوں اور پھر نہ مٹائیں تو اللہ ان کو مرنے سے پہلے عذاب میں ضرور مبتلا کرے گا۔ کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس جگہ پر رہتے ہیں، وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور آپ طاقت رکھتے ہیں مگر پھر بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگوں کو اللہ مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پھر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث مبارک، حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا ان کو، کہ ان کے اندر سب سے پہلی خرابی یہ واقعہ ہوئی کہ ایک شخص جو تھا کسی دوسرے شخص سے ملاقات کرتا اور اسے کہتا کہ اللہ سے ڈر، یہ جو کام تو کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ کام تیرے لیے جائز نہیں۔ مگر پھر جب دوسرے دن اس سے ملاقات کرتا تو اس کو وہ بات نہ کہتا، بلکہ اس کے ساتھ کھانے پینے لگ جاتا، اٹھنے بیٹھنے لگ جاتا، کاروبار کرنے لگ جاتا۔ تو جب اس نے اس طرح کیا تو اللہ کریم نے ان دونوں کے دل ایک جیسے کر دی۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا بنو اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کو ان برے کاموں سے نہیں روکتے تھے جو وہ کرتے تھے، جو کچھ وہ کرتے تھے وہ بہت برا کام تھا۔ اس سورہ المائدہ کی آیت نمبر 62 میں اور 68 میں اللہ کریم نے اس کو بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد کی زبان سے ان لوگوں پر لعنت کی گئی جو برائی، ایک تو ہے جو برائی کرتے ہیں، ایک وہ طبقہ جو برائی کرنے سے روکتے نہیں طاقت ہونے کے بعد، ان پر لعنت کی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، بخدا تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا۔ اب یہ تلقین کی جا رہی ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو کہ ہر صورت تم نیکی کی دعوت دیتے رہنا، اور دوسرا برائی سے روکتے رہنا، اور تیسرا یہ فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ضرور ظلم کرنے والے کے ہاتھ کو پکڑ لینا اور تم اس کو ضرور حق پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنا، ورنہ اللہ تمہارے دل بھی ایک جیسے کر دے گا، پھر تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح اس پر لعنت کی گئی تھی۔ یعنی کہ اگر یہ آپ نے یہ کام نہ، امت محمدیہ میں یہ کام نہ کیے گئے، ایک نمبر کیا، نیکی کی دعوت دینا، کسی کو نیک کاموں کی طرف بلانا، دوسرا برائی سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تو اللہ کریم کی طرف سے حکم بھی ہے نا جی۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو کام جو نہ کرے، ساتھ پھر اور فرمایا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے نہ روکیں، طاقت ہونے کے باوجود ظالم کو ظلم کرنے سے نہ روکیں، اور اس کو حق پر عمل کرنے کی تلقین نہ کرے۔ تو جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے، استطاعت رکھتے ہوئے برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، دیکھیں نیکی کی تلقین کرنا آسان کام ہے۔ آپ کسی بھی شخص کو یہ تو کہہ سکتے ہیں نماز پڑھا کر جی، مگر کسی شخص کو یہ کہنا کہ جوا نہ کھیلا کر، شراب نہ پیا کر، یا کسی کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہے تو اس کو کہنا یہ زیادتی نہ کر، یہ نماز پڑھ، اس سے کام سے وہ کام مشکل ہے۔ نیکی کی طرف دعوت دینا یہ آسان ہے، مگر برائی سے روکنا مشکل ہے۔ مگر وہ برائی سے جو روکنا ہے وہ جہاد اکبر کے زمرے میں آتا ہے، بڑا جہاد جو ہے اس کے زمرے میں آتا ہے،
اور پھر یہ اللہ کا حکم ہے، دونوں احکام رب کریم نے اکٹھے بیان کیے، اور یہاں حدیث میں بھی تاجدار کائنات نے اکٹھا بیان کیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کر لو تو یہ نہ کرو، جہاں یہ کہا کہ نیکی کی دعوت دو، وہاں یہ بھی کہا کہ برائی سے بھی روکو۔ تو یہ دونوں کام جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں۔ محض نیکی کی دعوت دینا یہی فقط ضروری نہیں، اس کے ساتھ برائی سے روکنا بھی اسی قدر ضروری ہے جس قدر نیکی کی دعوت دینا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو جو لوگ بھی اس قوم میں ہوں ان سب کو عذاب پہنچتا ہے، پھر ان کے اعمال کے مطابق اٹھایا جاتا ہے۔ یعنی کہ پھر اللہ کریم اس میں ڈیورشن نہیں کرتا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ برائی نہیں کر رہے لہذا ان پر عذاب نازل نہ ہو، یہ برائی کر رہے ہیں ان پر عذاب نازل ہو، پھر ساری قوموں پر جو ہے وہ عذاب اللہ کا نازل ہوتا۔ اور پھر دیکھیے اگر اس پر یہ انسان سوچے یا ایسا گمان کرے کہ اللہ کریم نے تو یہ کہا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ الانعام میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور پھر ایک اور آیت مبارکہ ہے سورہ المدثر کی آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا کہ ہر نفس اپنے عمل کے بدلے میں رہن ہے، گروی ہے، کہ جو اس نے کیا اس عمل کے تحت وہ گروی ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو برا کام کیا اس کا ذرا صرف اسی کو پہنچے گا۔ یہ تین میں نے اکورڈ کی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ جو کرے گا سو پڑے گا۔ پھر ایک اور ہے جیسے اللہ نے فرمایا لہا ما کسبت وما علیہا مکتسبت، جو جس نے کیا اسی کے لیے ہے، جو کس نے نہ کیا اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو مضمون ہے اللہ کریم نے قرآن کریم میں کئی مقامات بیان کیا، یہ آخرت کے لیے ہے کہ آخرت میں جو جس نے کیا اس کا عمل کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ آخرت میں کوئی بندہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ سارے کے سارا جو رب کریم نے کئی مقامات پر اس طرح کی بات کی، اس کا تعلق انسان کی اس زندگی کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر بندہ یہ کہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ بس جو تو نے کیا اس کا عمل ہے، جو اس نے کیا اس کا عمل ہے، تو یہ سارا معاملہ اس زندگی کے متعلق رب کریم گفتگو کر رہے ہیں۔ آخرت کے متعلق اس زندگی میں رب کریم نے یہ فرمایا کہ اس معاشرے میں جہاں تو زندگی بسر کر رہا ہے وہاں برائی سے روکنا بھی تجھ پر فرض ہے اور نیکی کی دعوت دینا بھی تجھ پر فرض ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جو ہے یہ جہاد ہے۔ سن رکھا ہے آپ نے، میں نے بھی سن رکھا ہے۔ ان میں سے کم تر جو جہاد سمجھا جاتا ہے وہ ہے کسی چیز کی کو برا جاننا۔ بھائی ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو پھر دل میں اس کو برا جاننا یہ سب سے کمزور ترین جہاد ہے اور ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ۔ لیکن اولن حکم یہ ہے کہ برائی کو اگر طاقت ہے، یہ طاقت والے کی بات کی جا رہی ہے، جس میں طاقت ہے، جس میں طاقت ہی نہیں، جو ہے ہی محکوم ہے، مجبور ہے، مقہور ہے، جی اس پر یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ جو طاقت رکھتا ہے، جس قدر اس کی طاقت ہے، جہاں تک اس کی بساط ہے، اس کے مطابق وہ کام کو کرے، نیکی کی دعوت بھی دے اور برائی کو روکنے کی کوشش بھی کرے۔ یہاں تلوار کے ساتھ جہاد کرنے کی بات نہیں کی جا رہی کہ اب جا کر لوگوں کے سر قلم کرنے شروع کر دو نا۔ بھائی زبان سے تو کم از کم روکا جا سکتا ہے۔ مقصد کسی کے ساتھ جنگ کرنا، کسی کے ساتھ لڑائی کرنا نہیں، اللہ کا پیغام دینا ہے۔ کسی کو طریقے سے، سلیقے سے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ عمل نہ کرو یار، یہ برا ہے، یہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کو اللہ کریم ناپسند فرماتے ہیں۔ اب ظالم کا ہاتھ جو روکنا ہے وہ تو وہی روک سکتا ہے جس میں طاقت ہوگی، مظلوم جو ہے وہ تو نہیں روک سکتا۔ مگر ایک حدیث مبارک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی مدد کرو جہاں وہاں ظالم کی بھی مدد کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظالم کی، مظلوم کی مدد کی تو سمجھ آئی، ظالم کی مدد کیسی کی جائے؟
تو آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک کر، یعنی کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو یہ باور کرایا جائے کہ تو یہ ظلم کر رہا ہے اور ظلم کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو اگر وہ آپ کے کہنے پر اس ظلم سے رک گیا تو یہ اس کی مدد ہو گئی، وہ اللہ کو اس عذاب سے بچ گیا، اور جہاں وہ اس کے عذاب سے بچ گیا وہاں آپ بھی اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ پک اینڈ چوز رب کریم نہیں کرتا۔ جب کسی قوم پر کسی امت پر عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ کچھ کو نکال لیا جائے اور کچھ کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا ہی واقعہ ہے کہ اللہ کریم نے ایک فرشتے کی طرف یہ وحی کی، یہ حکم دیا اس کو کہ جا فلاں بستی کو تباہ کر دے، الٹ دے اس بستی کو۔ تو فرشتے نے کہا کہ اس بستی میں رب کریم تیرا ایک بندہ ہے جو ایک پل کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا، ہر وقت تیرے ذکر میں رہتا ہے، تیری فرما برداری میں رہتا ہے، تیری اطاعت میں رہتا ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس بستی کو اٹھا کر اس شخص کے اوپر الٹ دے، کیوں کہ میری وجہ سے اس شخص کا چہرہ کبھی بھی متغیر نہیں ہوا۔ یعنی کہ انسان محض اپنی اصلاح کرے، اللہ اللہ کرتا رہے، گوشہ نشینی اختیار کر لے، جنگل میں چلا جائے، دنیا کو چھوڑ دے، اور ساری مخلوق جو ہے وہ گناہوں میں لت پت ہو کر جہنم کی طرف پر اپنا سفر باندھے ہوئے ہو، اور آپ فقط اپنی ہی فکر کریں، اس کی اجازت اللہ کریم نے ہرگز نہیں دی۔ فقط انسان کو اسی کی ذات کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہر انسان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ نیکی کی دعوت کرے اور برائی سے لوگوں کو روکے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ کیونکہ یہ شخص جو تھا بھلے میرا ذکر کیا کرتا تھا، ہر وقت میری یاد میں مشغول رہتا تھا، مگر اس کو میری مخلوق کی فکر نہ تھی، لہذا اس بستی کو اٹھا کر اس کے اوپر ہی پھینک دو۔ تو اتنا سخت جو ہے نا اس کی وحی سنائی گئی کہ جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، اولا تو خود برائی سے بچنا اور دوسرا پھر لوگوں کو برائی سے روکنا۔ جہاں خود برائی سے بچنا فرض ہے وہاں لوگوں کو برائی سے روکنا بھی فرض ہے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے نا تو فرائض کے درجے میں آ جاتا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ نیکی کی دعوت اور برائی سے روکو۔ تو دونوں ہی ذاتیں جو ہیں وہ ایک ہی بات آپ کو کہہ رہی، حکم بھی ایک ہے کہ فقط نیکی کی دعوت دینا ہی دین کا حصہ نہیں ہے، برائی سے روکنا بھی دین کا حصہ، یہ بھی ایمان والے پر اسی طرح فرض ہے جیسے نیکی کی دعوت دینا۔ تو لہٰذا انسان کو فقط اپنے وجود کی فکر نہیں کرنا چاہیے کہ بس میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے آپ کو میں نے جو ہے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا، باقی دنیا جائے جہنم میں۔ یہ ایمان والے کی صفت نہیں۔ اور پھر اگر جس بھی معاشرے میں آپ رہتے ہیں، اگر آپ کے وجود کے ہوتے ہوئے ظلم ہوتا رہا، لوگ ناانصافیاں کرتے رہے، زیادتیاں کرتے رہے، تو یاد رکھیے اللہ نے یہ امر نازل کر دیا کہ اگر میرا عذاب آئے گا تو بچنے والے تم بھی نہیں۔ جو خود کو سمیٹ کر بیٹھا ہے نا، گناہوں سے بچا کر خود کو بیٹھا ہے مگر دوسروں کی فکر نہیں کر رہا، اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میرا عذاب آئے گا تو فقط ظالم پر نہیں آئے گا۔ اے بندے، اگر تو ظالم کا ہاتھ روکنے کی طاقت رکھتے ہوئے نہیں روک رہا تو میرا عذاب تجھ پر بھی اسی طرح آئے گا جیسے ظالم پر آئے گا۔ تو لہٰذا ہمیں فکر کرنی چاہیے جہاں تک انسان کی بساط ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جنگ و جدال کا ماحول کر دیں، نہ، یہ نہیں کہہ رہا، نہ اللہ کا یہ منشا ہے یا اللہ کے رسول کا یہ منشا ہے۔ بس جس قدر تیری طاقت ہے نا وہ اپنا کردار تو ادا کر۔ تیری آنکھوں کے سامنے لوگ شراب پی رہے ہیں تو کسی کو منع ہی نہیں کرتا، بھائی مت لڑائی کر، مگر یہ پیغام تو اس کو پہنچا دے کہ یہ تو جو کام کر رہا ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے، اتنا تو کر۔ تو زبان ہی نہ کھولے تو اللہ کے راستے میں ایک قدم چل کر کسی کو دعوت دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو، تو اپنے ہی کاموں میں مشغول ہو، اپنی ہی زندگی کے چکروں سے تو باہر نہ نکلے، تو پھر یاد رکھ لے اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ بھلے تو جتنی مرضی اپنی عبادتیں کر لے، وہ بنی اسرائیل کے بندے کی طرح اللہ کا اس کے اوپر گرا دے بستی کو اٹھا کر،
فقط اپنی ذات کے لیے جینا بھی کوئی جینا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیا، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا، یہ جو رشتے قائم کیے، یہ جو تعلق پیدا کیا، اس کا بے سبب نہ تھا یہ سارا کچھ۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرتی رویے سکھلائے انسان کو، یتیموں کے ساتھ سلوک، مسکینوں کے ساتھ سلوک، یہ سارے کا سارا یاد رکھیے گا، پورا پیکج ہے دین اسلام جو ہے۔ یہ پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں، یہ مجھ کو پسند ہے میں نے کر لیا، یہ مجھ کو پسند نہیں میں نے چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ پورے کے پورے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ممکن ہے پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر کوشش کریں کہ جس کی اصلاح آپ کر سکتے ہیں اس کی اصلاح کریں، نیکی کی بھرپور دعوت بھی دیں اور برائی سے روکنے کی کوشش بھی کریں۔ اس کے سوا انسان کے لیے نجات کا کوئی دوسرا رستہ، ورنہ اللہ کا امر تو اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ اٹل ہے، اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اب وہ چاہے تو مؤخر کر دے، اس کی مرضی۔ بھائی اگر ہم یہ سوال کریں کہ اتنی برائی ہو رہی ہے معاشرے میں، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، دن رات آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اور اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ شاید ہم عذاب کے منتظر ہیں، لگتا تو ایسے جیسے ہم عذاب کے منتظر ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ویسا عذاب تو جو دنیا میں آتا تھا شاید اللہ کریم نے وہ مؤخر کر رکھا ہے یا چھوڑ دیا ہے امت محمدیہ پر، وہ عذاب نہیں آئے گا، تو ہمیں عذاب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس حال میں ہم پڑے ہیں نا، جس حال میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہی ہے، مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، کچھ سجائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا بنے گا کیا، ہو کیا رہا ہے، ہوگا کیا۔ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو اطمینان کی زندگی بسر کر رہا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بھی کوئی عذاب کوئی ہو سکتا ہے۔ بس فقط اتنا ہی ہے میرے دوستوں اور بھائیوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیسے اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں، معاشرے میں بہتری کیسے لا سکتے ہیں۔ خود تو بہتر ہو گئے، اگر بہتر ہو گئے تو دوسروں کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ اپنی اصلاح اگر کر بھی لی تو دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ بین اسی طرح فرض ہے جیسے اپنے آپ کو نیک اعمال پر لے کر آنا، ویسے دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دینا، یہ بھی دین کا حصہ، یہ بھی آپ پر ویسے ہی فرض ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی اصلاح پہلے کریں، اس کے بعد اپنے ارد گرد جو ہے اپنے گھر سے شروع کریں۔ گھر کا جواب بھی تو میں نے دینا ہے نا، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، گھر سے شروع کریں، پھر آپ کے ہمسائے ہیں، پھر جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں وہاں آپ کی ہمسائیگی ہے، جن دوستوں میں بیٹھتے ہیں، جس مجلس میں بیٹھتے ہیں، جہاں تک آپ کی بساط ہے، طاقت ہے، وہاں تک یہ کام تو کریں نا، اپنا حصہ تو ڈالیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں انسان جو ہے کم از کم سرخرو تو ہو جائے کہ مولا میں نے کوشش کی تھی، میں نے صحیح کی تھی تیرا حکم مانتے ہوئے۔ اب پھر رزلٹ کو چھوڑ دیں، رزلٹ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں کہ میں نے اس کو اتنی دفعہ کہا نماز پڑھ، یہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ بس آپ کا جو کام تھا آپ نے پورا کر دیا، اس کا نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ تو لہٰذا صحیح کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا شمار بھی ظالموں کے ساتھ اللہ کریم نہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔